फखर पड़ अल्फ जो वर्क सब विसार अंदर तू उजार पना पढ़ंदे केतरा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, वलीकार, खुश आमदीद, अहलन व सहलन। प्रोग्राम वॉइस ऑफ प्रोफेशनल में एक मरतबा फिर आपके साथ आपका अपना होस्ट इरफान अहमद मेमन हाजिर है। जैसा कि वॉइस ऑफ प्रोफेशनल एक यूनिक कैरियर काउंसलिंग चैनल के साथ साथ एक कंपनी भी है, और हम अपने प्रोग्राम में मुख्तलफ प्रोफेशनल्स को अपने चैनल में दावत देते हैं और उनसे मुख्तलफ टॉपिक्स पर बात करते हैं, जिसमें एजुकेशन, कैरियर। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में सैयद फिदा हुसैन शाह साहब, जिनका ताल्लुक पाकिस्तान सिंध मटियारी से है, वेलकम करते हैं अपने शो में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक, सब खैरियत? अल्लाह का करम, आपकी मेहरबानी, आपका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि सऊदीया में बैठे बैठे मुझे याद किया, मुझ जैसे मामूली फकीर को। और बहुत शुक्रिया, मेरे लिए एजाज है कि मेरे शहर, ओरिजिनल शहर तो बर्थ प्लेस, मेरा जन्म भूमि मटियारी है, लेकिन अब मैं 5 साल से हैदराबाद में रिहाइश पजीर हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है और कि मीडिया के उभरते हुए एक बंदे ने मुझसे बात की है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, दिली तौर पे आपका शुक्रगुजार हूँ। ये कि आपके चाहने वाले, आपके फैंस, आपके देखने वालों को भी मेरा अस्सलाम वालेकुम, आदाब, मेहरबानी आप लोगों की। आप मुझ फकीर को देख रहे हैं, मैं हाथ जोड़कर आपको सबको वेलकम करता हूँ। बड़ी मेहरबानी, मेरे भाग खुल गए। शाह साहब, मुझे ये बता दें कि आपने एजुकेशन कहाँ से लिया और आपने अपना कैरियर कहाँ से स्टार्ट किया? Definitely, I had taken my start from मटियारी, my birthplace, जहाँ मैं पैदा हुआ। जिंदगी के 50 साल वहाँ गुजारे और अब मैं 59वें साल में कदम रख चुका हूँ, यानी 59। और लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि मैं 11 साल का हूँ। आप लोग मेरी पुश्तनी, ये फकीराना जो नेचर है, इससे थोड़ी देर में वाकिफ हो जाएंगे मेरे आपके देखने वाले भी। तो शुरू से ही मटियारी के चौगिर्द के बुजुर्गान दीन और औलिया किराम हैं, उनकी तदफीन है, उनकी दरगाहें हैं, तो उन पे मेरा उस रूहानियत पे मेरा शायद असर है, मुझ पे है डेफिनेटली। और मैं अल्लाह ताइन की, रसूल पाक की, पिंतन पाक की सना भी करता हूँ, मदीहा गोई करता हूँ। जामा मस्जिद में मैं जाता था नमाज पढ़ने के लिए, तो रास्ते में मैं गीत गाता और गाने गाता और जाता, फिर कोशिश करता कि वो गीत जो है गाना वो मस्जिद से पहले खत्म हो जाए, फिर तो शरीफ आदमी बनना है ना। तो आशा भोसले का गीत वहां से अपने घर से लेके मैं शुरू करता। अम्मा हमारा बताती, यानी जो अगर गाना नहीं आया, और फलानी जो आपकी चाची है पड़ोस वाली, या मुमानी है, या पुप्पी है, या दादी या नानी है, वो कह रही थी आज साईं फिदा का गीत नहीं सुना, तो हम बड़े उदास हैं, घर के काम भी नहीं कर पा रहे। क्या बात है, वो नमाज भी जाते हैं तो गाना गाते जाते हैं। और ये मेरी हालत है। तो वालदा को कहता कि वो नहीं बता दीजिएगा, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तो कहती कि मैंने बता दिया है। तो ये मेरा हाल था। अब वहीं बेंच पे बैठ के मुल्ला स्कूल कहते थे उसको, किसी बुजुर्गान दीन का समझिए डोनेट किया हुआ वो जमीन थी, जिसपे मस्जिद भी बनी हुई थी, और उसी के साथ मुत्तसिल जो है वो इस 5 क्लास तक प्राइमरी जिसको हम कहें वो बना हुआ था। तो उसी में टूटी हुई सीढ़ियां, और उस जमाने में झुल्ली हुआ करती थी, जैसे सिंधी में हम मिंजड़ी कहते हैं, आप डोंगा कहते हो।
تو وہ جھلی بڑی ہوتی تھی, وہی سب بچوں کو, کلاس کے بچوں کو لگتی تھی, اور کبھی میں بھی اس کو کھینچتا تھا, حالانکہ میں لڑکیوں جیسا نازک انداز تھا, لیکن یہ کوئی سید کوئی فرق نہیں ہوا کرتا تھا استادوں کے سامنے. ان سے ڈرتے تھے, ان کی اتنی عزت کرتے تھے کہ ہماری مجال ہی نہیں تھی کہ ہم پوچھتے کہ نہیں جی ہم تو نہیں کرتے. تو اس زمانے میں تصور بھی نہیں تھا استادوں سے الجھنے کا یا ان سے بات کرنے کا. بڑا احترام, بڑا ادب ہوتا تھا, جہاں ملتے تو ان کے پیر کے ملتے. پھر میری حالت یہ ہوا کرتی تھی کہ پانچویں جماعت میں بابا نے عمل ختم ہوا تو جو کپڑے پہنے پہلی بابا لیتے تھے حیدرآباد, اور اس زمانے میں مارکیٹ میں ایران کی وہ بڑا زبردست ماحول تھا, مشہور وہ وہاں کے بہت ہی الگ وہاں تھا. کی کیا کہنے, جا کے فلم دوست جی چٹھی ذرا سیاح جی کے نام لکھ دے, اعجاز شبنم اور رحمان کی ملٹی اسٹار فلم تھی جس میں نور جان جو کہ پروڈیوسر بھی تھی دوستی کی, ان کے گانوں پہ میں مست ہو کے ناچتا, اور کیا کرتا کہ میں اپنے ڈرائنگ روم میں, مٹیاری کے ڈرائنگ روم میں, جس کو ہم گدا روم کہتے تھے, بڑا روم کہتے تھے, تو وہ بڑا کمرہ, اس میں جا کے اور دروازہ بند کر کے والدہ کا دوپٹہ لے کے میں گاتا چٹھی ذرا سیاں جی کے نام لکھتے. اگر ریڈیو پہ وہ آ رہا ہے تو پھر تو میرا ڈانس بھی ہوتا اس پہ. تو وہ میرے لیے خوشی, اور اس زمانے میں 5-6 سال کا میں تھا تو بڑی خوشی کا باعث ہوتا. لیکن ایک دن اماں نے دیکھ لیا اور انہوں نے کہا ہے یہ سیدوں کے گھر میں کیسا نمونہ پیدا ہو گیا. تو لیکن میرے بابا بھی اسٹیج آرٹسٹ تھے. مزے کی بات یہ بتاؤں, انہوں نے اچھا اپنے بچپن اسکول, ہائی اسکول بن رہا تھا, اس کو بڑے آفیسر دیکھنے آئے تھے. انہوں نے ان کے سامنے ایک ڈانس باقاعدہ لڑکیوں کا گیٹ اپ کیا تھا. اس زمانے میں آپ سوچیں کہ سید بچے کے لیے کرنا کتنا مشکل ہوگا. تو ہماری ایک نرس ہوا کرتی تھی جس کا بابا کا میک اپ انہوں نے کیا تھا, سید گلشن شاہ نام تھا میرے والد صاحب کا. تو جب انہوں نے وہ پرفارمنس دی تو سب آفیسر کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کہا کہ اس بچے کی بدولت, اس کی ہمت کے بدولت ہم اس کو اس اسکول کو جو ہے وہ ہائی اسکول کا درجہ دیتے ہیں. تو یہ میرے اچھا. بابا کی کے اندر کا کانفیڈنس, اندر کی آپ کی ہمت, جستجو, اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی جستجو کہ میں یہ بھی کر سکتا ہوں, ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے تاکہ. تو ان کی وجہ سے مٹیاری کو ہائی اسکول مل گیا, اور اس زمانے میں ہائی اسکول کا ہونا بہت بڑی خوشی کی بات تھی ہمارے مٹیاری کے لیے اور ہمارے مٹیاری کے آس پاس. آپ کو بتا دوں کہ مٹیاری کے آس پاس 100 گاؤں ہیں, تو ان سب کے لیے کہ مٹیاری میں کھل گیا, دھوم مچ گئی. ماشاء اللہ بچے بھی خوب آتے تھے, 100 یا اس سے بھی زیادہ کلاس میں بچے ہوا کرتے تھے, اور کیا پڑھائیاں ہوا کرتی تھی اس زمانے میں. تو میٹرک میں نے وہیں سے کر لی, اچھا. میٹرک اچھا. وہیں سے کی. بابا نے, ہم کھاتے پیتے گھرانے کے لوگ تھے, سید گھرانے, زمینیں تھی, کوئی مالی مشکل نہیں تھی. حالانکہ میرے والد صاحب نے بچپن میں ٹیکسی ڈرائیونگ بھی کی بنا کسی اس کے شرم حیا کے, بڑے کانفیڈنٹ ہو کے کہ اپنے بچوں کے لیے مجھے کمانا ہے. اور زمینیں اتنا تک اس زمانے میں پیسہ نہیں دیتی تھی,
تو وہ زمانہ ہی الگ تھا اور اس زمانے کا مزہ ہی الگ تھا. جی جی بھینسوں کا واڑا کھولا اور وہ دودھ بیچتے رہے, وہ واڑا ہمارا آج تک چلتا ہے. اور ہم پہچانے جاتے ہیں کہ ہم سید گل حسن شاہ واڑے والے کے بیٹے ہیں اور ہماری بھینسیں ہیں. اب میں حیدرآباد رہتا ہوں تو روزانہ ہمارا دودھ ماشاء اللہ اب زمانہ بدل گیا, لیکن ہمارا دودھ مٹیاری سے ہی آتا ہے, اپنے واڑے سے فریش دہی مکھن سب خدا کا شکر ہے کہ آج تک گھر کا ہوتا ہے ہمارے یہاں. تو ماشاء اللہ. جیسے کہ بات کروں میں تو میٹرک کر لیا, میٹرک کے بعد انٹر کیا تو بابا نے کہا کہ نہیں آپ ادھر مت پڑھو, حیدرآباد مسلم کالج میں پڑھا. حیدرآباد مسلم کالج میں جیسے ہی ایڈمٹ ہوا 2-3 مہینے ہوئے تھے کہ پرنسپل صاحب کی جو ویلفیئر نہیں, ان کو وہ ریٹائر ہوئے تو ان کو جو آخری ان کے لیے سجائی جاتی ہے اعزاز میں, تو پورا ایک گروپ تھا لڑکوں کا, جوان لڑکوں کا, اور انہوں نے کہا کیا کرے, کسی نے کہا اسٹیج ڈرامے کرے, کسی نے کہا اسکٹ کرے. میں نے کہا بھائی میں تو ڈانس کروں گا. تو حیران ہو کر ہیں مٹیاری کا لڑکا ڈانس کرے گا, کس میں ڈانس کرو گے؟ تو ان دنوں اسماعیل تارا کی وجہ سے شعیب منصور کے ٹی وی پروگرام 50-50 میں ون وے ٹکٹ انگلش گانا بہت مشہور ہوا تھا. تو میں نے کہا میں تو جی بڑی بیڈ شرٹ وغیرہ پہن کے اور ون وے ٹکٹ پہ ڈانس کروں گا. وہ اسکٹ بنایا تھا انہوں نے کہ سب لوگ بے ہوش پڑے ہیں, پھر اچانک ان کو ہوش آتا ہے اور ایک دیوانہ جو ان میں ہوتا ہے وہ اٹھ کے ڈانس کرتا ہے. تو وہ اسکٹ تھا, چھوٹا سا خاکہ تھا, اس خاکے میں میرا ڈانس تھا. اچھا اچھا. جناب میں تو رنگ سے اٹھا اور میں نے جو ڈانس کرنا شروع کیا تو استاد, شاگرد, سیٹیاں, تالیاں, اور اس زمانے میں مقبول ہونے کا یعنی کہ اپنے آپ کے اندر سے وہ بچہ خول سے دھڑاک کر کے باہر نکلا, اور جو سیٹیاں اور جو پرنسپل صاحب جو ریٹائر ہو رہے تھے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تالیاں بجانے لگے. تو ان کا دیکھا دیکھی جو ہمارے دوسرے لیکچررز تھے وہ بھی اٹھ کھڑے ہوئے اور تالیاں بجانے لگے. پھر جب وہ گانا ختم ہوا تو مجھے نیچے بلایا اور 100 روپے کا ایک نوٹ بھی میرے ہاتھ پہ تھمایا اور مجھے کہا بیٹا آپ نے تو مجھے خوش کر دیا, نہال کر اچھا دیا, سدا آباد رہو, خوش رہو, اپنا نام کماؤ اور بڑا نام کماؤ, میری دعا ہے. ماشاء اللہ. تو یہ ماشاء ایسے دوستوں اور استادوں کی خاص کر کے عنایت علی خان بہت مشہور اردو شاعر تھے مزاح کے, تو وہ بھی ہمارے استاد ہوا کرتے تھے اور ہمیں بہت چاہتے تھے, اردو پڑھایا کرتے تھے. صحیح. اچھا آپ تو کیریئر میں کس طرح, کیریئر میں آپ کس طرح آئے ہیں؟ اگر ہم بات کریں ایجوکیشن کے بعد ہم. I had taken my start from اخبار جہاں. میں اس میں لکھتا تھا ایک اچھا کالم جو کہ خدا کی قدرت پبلش ہو گیا. تو مجھے اور اس زمانے میں جب بلیک اینڈ وائٹ فلمیں دیکھتا پی ٹی وی پہ, ویکینڈ سنیما آتا تھا, اس میں جینا لولو بجیجا اور ایلزابتھ ٹیلر کو وہ سفید آئی شیڈو لگاتے یا اپنی والدہ کو موقعوں پر شادیوں پر, خاندان کی شادیوں پر, شادیوں پر جب ایمبرائڈری والی اور کڑھائی والی ساڑیاں فل بارڈر کے ساتھ پہنتا دیکھتا تو ان کو جب میں آئی شیڈو لگاتی ہوں وہ تو میں حیرانی سے دیکھتا رہتا, یا جو سرما لگاتے آج کل تو یہ آئی لیشز بناتے ہیں, آئی بروز بناتے ہیں, جی اور بالکل. کجرا, یہ سر مسکارا چیزیں
لیکن تب یہ ہوا کرتا تھا اور میں انہیں حیرانی بارفتگی سے دیکھتا. تو وہ مجھ سے پوچھتی کہ کیا دیکھ رہے ہو؟ میں کہتا کہ نہیں میں آپ کو دیکھ رہا ہوں, آپ مجھے امو بہت اچھی لگتی. تو یہ میرا وہ تجربہ حاصل کرنے کا. اس کے بعد میں نے سندھی کا جو مشہور میگزین تھا سرنی, طارق اشرف مرحوم کی زیر ہدایت چھپتا تھا ککر محلے میں, تو وہاں اس میں نے لکھنا شروع کیا. اور وہ علم ادب کے جو نگینے تھے, جو خزینے ہمارے سندھی ادب کے, ان سب کی جو چیزیں, کہانیاں اور شاعریاں اور وہ چیزیں چھپتی. تو میں اس میں بھی شعبے سے لکھتا. طارق اشرف مرحوم نے مجھے چنا کہ آپ سید یعقوب شاہ کے متعارف توسط سے انہوں نے مجھے چنا کہ آپ لکھیں سرنی کے لیے. وہاں میں نے مشہور انڈین فلم میکر یش چوپڑا کی چاندنی آئی ہوئی تھی, تو میں نے وہ دیکھ کے ان کی ایڈریس شمع دہلی سے لیا اور ان کو خط لکھا. 15ویں دن ان کا جواب آ گیا مٹیاری میں. اب سوچیں کہ ڈاک کہتے تھے اس زمانے میں ڈاک اچھا ہوا کرتی تھی, آج جی جی. ڈاک اچھی نہیں ہوئی. آفس کا تو حال خراب ہے. ہمیں آج کوریئر کل جو کا آج کل ایسا ہو گیا ہے میرے کہ تو آج کل پھر ریڈیو ہوا, پھر ٹی وی ہوا. پی ٹی وی پہ جب میں نے کام کیا, سندھی فلم سنسار, غلام مصطفیٰ سولنگی, ڈاکٹر غلام مصطفیٰ سولنگی جیسے ماہر پروڈیوسر نے پی ٹی وی کے لیے ہماری خوبصورتی اور ہندی فلموں کی خوبصورتی, پرفارمنس, ڈائریکشن, فلم میکنگ پہ یہ پروگرام تقریباً 70-80 پروگرام میرے جو رجسٹرڈ ہیں ماشاء اللہ آسکر ایوارڈز کی جیوری تک وہ پہنچ چکے ہیں, سندھی فلموں کے ماشاء اللہ. آرکائیو میں رکھے ہوئے ہیں. تو وہ اوتھینٹک کام تھا, کیونکہ پی ٹی وی کے بڑے بڑے کیمرے اور پرانے کیمرے, ان کا جو ورک ہوتا تھا, جب آپ پی ٹی وی پہ میک اپ کروا کے کیمرے کے سامنے جاتے تو آپ کو لگتا کہ آپ کبوتر بن گئے ہیں. تو میں نے وہ کیا. اس کے بعد تو معمول بن گیا. پی ٹی وی کے بعد مختلف چینل پہ شوبز, فیشن اور فیشن کرنا, حتیٰ کہ بعد میں اب بھی بی بی سی, سی این این کے لیے بڑے اسائنمنٹس کرتا ہوں, اور ان کے ساتھ ایفیلیٹ جو ہیں ان پہ بھی بات کرتا ہوں, ان پہ بھی ریئیکٹ کرتا ہوں, اپنی سندھ کی باتیں بتاتا ہوں, پاکستان کی باتیں بتاتا ہوں. تو اللہ کا بڑا ماشاء اللہ, کرم ہے, ماشاء اللہ, پوری بہت زبردست. فلم انڈسٹری میں اور پورے فیسٹا کی جو ہماری لہر ہے, فیشن انڈسٹری ہے, اس میں جانا پہچاننا جاتا ہے. ہمایوں سعید سے لے کر فیض مصطفیٰ تک, مرحوم محمد علی سے لے کے ہمارے لیجنڈ مصطفیٰ قریشی تک میں نے پیجز بنائے ہیں. زبردست. سارے ایوارڈ مل چکے ہیں, اور اللہ سائن کی بڑی مہربانی ہے. آج بھی میں اپنے آپ کو معمولی فقیر کہتا ہوں, اور لیکن فنکار ہوں اندر سے. ہو سکتا ہے کہ قریبی سالوں میں مجھے کسی سیریل میں, کسی ڈرامے میں بھی دیکھیں. انشاءاللہ, انشاءاللہ. نہیں, یہ آپ کا جو پورا ایجوکیشن, جہاں سے آپ نے ایجوکیشن کیا ہے, اور اوپر سے آپ کا جو ماشاءاللہ بہترین کیریئر, جس میں آپ کا اخبار آ جاتا ہے, ریڈیو آ جاتا ہے, ٹیلی ویژن آ جاتا ہے, پھر اسکرپٹ آ جاتے ہیں, اس کے بعد پھر ڈانس کی طرف آ جاتے ہیں. مطلب ہر طریقے سے آپ نے اپنے جتنے بھی جو پروفیشنل آپ کے اندر کی جتنی بھی ایکٹیویٹیز تھی یا کانفیڈنس تھا, وہ آپ نے ظاہر کیا اور آپ نے سب کو بتایا.
نے سندھ یونیورسٹی سے جو ہے وہ ایم اکنامکس کیا، ماسٹر کیا، لیکن آج آپ مجھ سے اکنامکس کی اسپیلنگ پوچھیں گے تو وہ تو آ جائے گی، لیکن ڈیفینیشن شاید نہ آئے، لیکن موضوعات ساری اکنامکس ظاہری بات ہے کہ وہ ہے، اور لیکن میں اس سے پھر میرا جو ہے وہ فوکس چینج ہو گیا. اچھا سندھ میں ادیب دانش بہت تھے، شاعر بہت تھے، لیکن میں خصوصی طور پہ شوبز کے جرنلسٹ کی حیثیت سے جانا گیا ہوں، پہچانا گیا ہوں. سندھی، اردو، انگلش سارے میگزینز اخبارات میں لکھتا رہا، لیکن سوشل میڈیا نے اخبارات اور میگزین کی مٹی پلیت کر دی. اب ان کی وہ حیثیت ہی نہیں رہی، اخبارات چھپ رہے، اور آج یہ اللہ کا کرم ہے کہ سوشل میڈیا کی وجہ سے آپ میرا انٹرویو کر رہے ہیں لائیو سعودیہ سے. میں حیدرآباد میں بیٹھا ہوں. جی جی بہت جی. اچھا. جی ایکچولی میرا جو کانسیپٹ تھا ادھر کہ ہمارے جتنے بھی جو پروفیشنلز ہیں جس میں کام کر رہے ہیں، جس میں چاہے میڈیا ہو، انجینئرنگ ہو، ڈاکٹرز ہو، کسی بھی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے ہر اس انسان کو سپورٹ کرنا ہے، ان کا ٹیلنٹ کو لوگوں کو دکھانا ہے، کیونکہ کچھ ایسے بھی ینگ نوجوان ہیں جو کام تو کر رہے ہیں مگر سب کو پتا نہیں ہے کہ کون کس طرح کام کر رہا ہے. ٹھیک ہے، تو وائس آف پروفیشنل ایک ایسا پلیٹ فارم میں نے ڈیزائن کیا ہے جس میں ہر اس پروفیشنل کو جو پاکستان میں کام کر رہا ہے، سعودیہ میں یا دنیا کے کسی بھی کونے میں کام کر رہا ہے، تو اس سے انٹرویو لیا جائے اور اس سے اپنے بارے میں، اس کے کیریئر کے بارے میں اور فیوچر کے بارے میں، جہاں پر ہمارے نوجوان اس فیلڈ میں آ سکے، تو ان کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ یہ مجھے اس میں بتا دیں کہ اس وقت ہمارے نوجوان سن رہے ہیں تو جی جی. ان کو میں یہ بتا دیں کہ اس فیلڈ میں وہ آ سکتے ہیں. بات کرتا ہوں ڈیجیٹل راہ ہے، کیونکہ اپنی یوتھ پہ ان کو کیریئر کاؤنسلنگ اور مانیٹرنگ اور یہ ساری چیزیں سکھاتا ہوں. یونیورسٹیز میں، کالجز میں لیکچر دیتا ہوں، اور میں نے اس چیز سے بھی بہت زیادہ سیکھا ہے کہ آپ اپنی یوتھ میں ڈیجیٹل کے حساب سے وہ اویئرنیس، وہ چیزیں، اپنے آپ کو ہائی لائٹ کرنے کی چیزیں، اپنے جی وجود کو منوانے کی چیزیں، اور یہ تو نیکی کا کام ہے، جی جی آگہی اور ادراک کا کام ہے، اور بنا کسی فرق کے میں یہ کام کرتا ہوں. کیونکہ سب سے پہلی بات یہ کہ اس میں آپ کو اجر اور ثواب ملتا ہے، اور اللہ سائی نے فرمایا قرآن شریف میں جی جی کہ میرے بندوں کے لیے سہولتیں پیدا کروں، میں آپ کے لیے سہولتیں پیدا کروں گا. تو اس بالکل غفار الرحیم کا ہم پہ، ہم جیسے معمولی لوگوں پہ یہ کرم ہے، نظر کرم ہے کہ ایگزیکٹلی. ہمارے مہکتی ہیں، ہمارے لفظ بولتے ہیں، ہمارے لفظ کھنکتے ہیں، مہکتے ہیں، اور دلوں اور روحوں پہ دستک دیتے ہیں. بچے میری بات بڑے پیار سے سنتے ہیں، اور میں آپ کو بتاؤں کہ پاکستان کا مستقبل بہت اچھا ہے. پنچن پاک کا سایہ ہے میری دھرتی پہ، انشاءاللہ خاتون، انشاءاللہ. اور یہ چیزیں کسی دوسرے ملک کو میسر نہیں ہے جو بالکل ہمیں میسر. اللہ کا شکر ایگزیکٹلی. ہے ہم آزاد فضا میں سانس لے سکتے ہیں، ہم آزاد فضا میں شکر کر سکتے ہیں، اپنی مسجد میں نماز پڑھ سکتے ہیں. اس سے اس وقت میرے خیال میں یوتھ کو بھی ایک بات سمجھنی چاہیے کہ پاکستان ہے تو ہم ہیں، بالکل پاکستانیت ضروری ہے، اپنے ملک کی خدمت ضروری ہے، اور یہ بنا فرق کے آپ محسوس کریں کہ یہ ملک آپ کی وجہ سے چل رہا ہے، اور آپ کو محنت کرنی ہے اپنے ملک کے لیے، اپنا سب کچھ وار دینا ہے، قربان کرنا ہے، صدقے کرنا ہے. گو کہ مہنگائیاں ہیں، ٹیکس ہے،
ठीक है, लेकिन आपने फर्द इनफरादियत में अपने मुल्क के लिए क्या किया, अपनी धरती जी के लिए क्या किया? तो सही कह रहे हैं, दैट बिल्कुल must be there in heart and soul of our youth. बिल्कुल और बिल्कुल। इसी तरह आप एक बात ध्यान करें, मैं अपने बच्चों को भी सारी कहूंगा, अपनी यूथ जी को, कि जी जी recommend positive energy within your nature. If you are positive, then you can easily boast the whole world. You can easily rock the whole world. आप यस फातेह बन जाएंगे। आप वो ताज पहन लेंगे जब मोहब्बतें बांटेंगे, खुलूस बांटेंगे अपनी धरती पे, तो फिर देखिए कि बाबा बोलेगा और ये हमारे सारे उलमा किराम आप पर कैसी धनक करते हैं। पाकिस्तान को कोई खतरा नहीं, इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह अली इंशाल्लाह मुश्किल अल्लाह कुशा ताला हमारे हमारे करम मुल्क को और अपने हिफ्ज़ अमान में रखे, हमारे के करम से पाकिस्तान सदा आबाद खुश रहेगा। इन परेशानियों से भी हम निकल जाएंगे, क्योंकि अगर आप, मेरे बच्चे, मेरी यूथ, अगर जी आप महकने लगे, अपने मुल्क को खूबसूरत बनाएंगे, इसकी गली को, इसके गांव को, इसकी गली गली को, इसके शहरों को प्यार मोहब्बत से ट्रीट करेंगे, तो इल्म व अदब, सकाफत जी जी और अदब के यही खजीने मिलेंगे आपको चौ तरफ। इंशाल्लाह हमें इंशाल्लाह अल्लाह हमारे ताला पास आपको खुश रखे, आबाद रखे। और जॉन एलिया जैसे लोग थे, और अयाज बुखारी, शाह जी लतीफ जैसे लोग थे। अब भी खुदा का शुक्र है कि पाकिस्तान का खजीना कम नहीं हुआ। ये बात सुन ले कि पाकिस्तान सदा जिंदा आबाद खुश अपने वजूद के लिए लड़ता रहेगा, और हमारे जी जी बच्चे भी हमारे साथ होंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। जीते थैंक रहें, यू। खुश रहें। मैं सारी सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ चैनल पे होता हूँ, आप मुझसे रब्ता करें। से हो सका इंशाल्लाह मेरी यूथ के लिए आपसे रब्ता करें। इंशाल्लाह। अच्छा, इस वक्त हमारे नौजवान आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे नौजवानों को आप कौन सा मैसेज देना पसंद करेंगे जिनसे उनकी लाइफ बदल जाए? जी जी, मैं सबको यही सब जी मैं सबको यही पैगाम दूंगा, खास करके अपनी बच्चियों को, आप पर खातून जन्नत की छाऊं हो। ऑनलाइन बिजनेस करें, अपने घर के किचन को खुशहाल करें, अच्छी और प्यारी बेटियों की तरह, बहनों की तरह, और भाई और वालिदैन मदद करें। ऑनलाइन कपड़े बेचें, ऑनलाइन कपड़े बनाएं, उस पे स्किल्स बनाएं, अपने कढ़ाई, अपना जो जुड़त है, हम जिसको जुड़त कहते हैं, या जिसको आप किसी भी फॉर्मेट पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर सकते हैं। अपने घरों को अपने मुअत्तर कीजिए, उसी कमाई से रेसिपीज बनाएं, ऑनलाइन बेचें। इससे ये होगा कि इस बढ़ती हुई महंगाई में हम अपने किचन को खुशहाल बना देंगे। और बच्चे अगर मेहनत करें और माँ बाप का साथ दें, ये हमारे पास ये हालत है कि साहिब खाना कमाते हैं और 12 बच्चे खाते हैं, तो जी जी ये कम से कम ये उन पर कितना लोड है अपने वालिद बिल्कुल साहब का। ये बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारे पास कमाने वाला एक होता है, खाने वाले बहुत ज्यादा होते हैं। तो बहुत अच्छा मैसेज, मुझे उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम, आज का इंटरव्यू तमाम देखने वालों को बहुत अच्छा लगा होगा। आज फिदा हुसैन साहब की जितनी भी लाइफ की जो स्ट्रगल है वो उन्होंने बताई है, और किस तरह उन्होंने मीडिया में काम किया, एजुकेशन कहाँ से ली, उन्होंने बहुत डिटेल में हमें बताया। उम्मीद है कि आज का प्रोग्राम, आज का इंटरव्यू बहुत अच्छा लगा होगा।
اسی کے ساتھ میں چاہوں گا کہ آپ ہمیں دیجیے اجازت. ہمارے یوٹیوب چینل، فیس بک، انسٹا، ٹویٹر اور لنکڈ ان پر لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹ کریں. اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اپنا اور اپنوں کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.